गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया इदरीस। इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपनी सदारत संभाली है। अभी थोड़ी देर पहले आपने उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को लाइव देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की, लेकिन इसको पूरी दुनिया में लाइव भी दिखाया गया। बड़ी अहम बात इसमें ख़ास तौर पे मुझे ये लगी कि अपनी फ्रीडम यानी आज़ादी सोच और बोलने की आज़ादी को हर एक ने खूब सराहा। इस पे हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रोग्राम, लेकिन आज थोड़ा नेशनल इश्यूज़ को भी देख लेते हैं। एहतसाब अदालत ने 3 बार फैसला मौखर करने के बाद जुम्मे के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी। एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने फैसले में तस्लीम किया कि इस्तग़ासा के पेश किए गए चंद शवाहिद में तज़ादात मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल क्राइम यानी वाइट कॉलर क्राइम में ये मामूल की बात समझी जाती है। एहतसाब अदालत का अपने ही फैसले में इस्तग़ासा के शवाहिद में तज़ादात का जिक्र करना बिलाशुबा इन एंटायरिटी तहरीक इंसाफ के लिए ही बड़ा रिलीफ समझा जाएगा। पैनमा में इकामा निकालने का मामला पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये देखा है कि एक पैटर्न है कि सियासी मुकदमात जो हैं वो माजी में भी किसी अहम सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ जब भी बनाए गए वो करप्शन रेफरेंसेस के थ्रू बनाए गए, उनको एज अ हथियार इस्तेमाल किया। बानी तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि मुख्तलिफ केसेस में सज़ा सुनाई गई, उसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया जाएगा इद्दत केस का। लेकिन ये वो केसेस हैं जो कि आला अदलिया में जब गए तो वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया। ये रिलीफ जाहिर करता है कि मातहत अदालतों के वो होल्ड नहीं है या उनको आप समझ लें कि मजबूत और ठोस नहीं कहा जा सकता। एहतसाब अदालत का खुद ही फैसले में इस्तग़ासा पर सवाल उठाना इस फैसले पर भी अब बहुत सारे सवालात उठा रहा है। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद क्या लिखा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस्तग़ासा ने दस्तावेज़ी सबूत पेश किए और अपना केस साबित किया। वकला सफाई इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को झुटलाने में नाकाम रहे। इस्तग़ासा ने नाकाबिल तर्दीद सबूतों से दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ अपना मुकदमा कामयाबी से साबित किया। बाज़ गवाहों पर लंबी जरा की गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी गवाहों की साख मुतासिर नहीं हुई। इस्तग़ासा के शवाहिद में कुछ मामूली तज़ादात हो सकते हैं जो कि वाइट कॉलर जराइम जैसे मामलात में फितरी हैं। मुतअद्दिद मौक़ों के बावजूद वकला सफाई इस्तग़ासा के मुकदमे में कोई शक व शुबा पैदा करने में नाकाम रहे। दिफा में पेश की गई दस्तावेज़ात में भी ख़ास अहमियत की कोई हामिल नहीं थी। अदालत किसी भी शक व शुबा से बालातर होकर दोनों मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाती है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान साहिबा का ख्याल ये है कि इस मुकदमे को उन पर प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेट्स वॉच दैट। इमरान खान ने ये भी कहा ये मुझे सजा इसलिए दी गई है कि मैं कोई डील कर लूं और ये फिर किसी किस्म का कोई जज बैठाकर मुझे रिलीफ दे देंगे। उन्होंने फिर से बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, अपने केसेस का मैं खुद सामना करूंगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं मुज़ाकराती जो कमेटी बैठी है और जो हुकूमत की कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। 26वीं आईनी तमीम का केस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। 27 जनवरी को 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस की समाअत ऐसे वक्त में हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात के मामले पर मुअज़्ज़ज़ जजेस में जारी कशमकश अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। इस कशमकश की सबसे बड़ी वजह रेगुलर बेंचेस के केसेस वजह बताए बगैर आईनी बेंचेस को मुंतकिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर होना था, लेकिन जब 3 रुकनी बेंच समाअत के लिए बैठ गया तो उनको इल्म हुआ कि इस केस की कॉज लिस्ट ही जारी नहीं हो सकी। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमा के फरीक बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि कराची से सिर्फ इसी केस को सुनने के लिए आया हूं, लेकिन शो कॉज लिस्ट ही जारी नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाएं ताकि पता चले केस क्यों नहीं मुकर्रर हुआ। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अहमद ने अदालत में पेश होकर बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत ठीक नहीं है, वो छुट्टी पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ भी इल्म नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जुडिशनल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि अदालती हुक्म कमेटी में पेश किया था। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अल-कादिर ट्रस्ट केस में पीटीआई के बानी को सजा होने के बाद एक तासुर ये बन रहा था कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी अब शायद रुकावट का शिकार होंगे। आज सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ये तय कर लिया है कि पीटीआई के मेन मुतालबात नहीं माने जाएंगे और 9 मई पे कमीशन नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इन खबरों के बाद कुछ अर्से बाद ही हमने देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब एक्स अकाउंट पर आए और उन्होंने ये बात कही कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड्स के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया है। अपने स्टेटमेंट में इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये खबर और इसमें बयान की तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मज़ीद लग सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने वाज़े कर दिया है कि अगर 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं हुआ तो फिर मुज़ाकरात का चौथा राउंड होगा ही नहीं। लेट्स वॉच हिम। जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते हैं क्या। हमारे साथ एजाज हक साहब मौजूद हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच एजाज साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो खबर आज सारा दिन गर्दिश करती रही, बाद में तरदीद की इरफान सिद्दीकी साहब ने, हकीकत क्या है? अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। देखिए, हकीकत ये है कि उस दिन जो तीसरी मीटिंग हुई थी उसकी फौरी बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक छोटा सा इजलास हुआ था। उस इजलास में ये फैसला हुआ था कि एक सब कमेटी बनेगी और सब कमेटी को जो लॉ मिनिस्टर है उनको भी उस कमेटी में डालकर ये देखा जाएगा कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। और मेरा ख्याल है कि कल या परसों उस कमेटी की सब कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें ही जवाब जो है वो तैयार कर लिया जाएगा मेरे ख्याल में। और उसके बाद फिर जो स्पीकर साहब ने ये कहा था और दोनों जमातों ने ये कहा था और वो प्रेस रिलीज़ में भी आया था कि ये जब जवाब तैयार हो जाएगा उसके बाद स्पीकर दोनों इतराफ़ से बात करने के बाद डेट जो है वो रखेंगे अगली मीटिंग की। और जो मेरे ख्याल में रफली कहा जा रहा है कि 28 होगी या उसके इर्द गिर्द कोई डेट होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभी से कि वो बात मानी गई है कि नहीं मानी गई, लेकिन इसके लीगल एस्पेक्ट्स जो है ना वो देखे जाएंगे। अब जब मैं लीगल एस्पेक्ट्स की बात करता हूँ उसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि कमीशन बनाएं बाहमी मशावरत के साथ। क्या बाहमी मशावरत के साथ अगर हम कोई जजेस के नाम तयन कर लेते हैं तो क्या चीफ जस्टिस उसको कबूल करेंगे? या उनकी स्वाबदीद है कि वो जो कमीशन बनाएं उसमें अपनी मर्ज़ी के जजेस को डालें, वो बजाय इसके कि उनको कहा जाए, डिक्टेट किया जाए कि जी फ़लाँ जा जाएगा, फ़लाँ जा जाएगा। दूसरी बात बड़ी अहम है जो कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई और उस पर लीगल अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आया कि क्या जो केसेस सब जुडिस हैं उनके ऊपर कमीशन बन सकता है कि एक अदालत में केस चल रहे हैं उस अदालत के ऊपर एक और अदालत बना सकते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग है सिर्फ, यानी उसने कोई फैसला नहीं देना। द कमीशन इज बेसिकली मेड टू फॉर द फैक्ट फाइंडिंग पर्पस। और कमीशन का ये काम नहीं होता कि सज़ा का तयन करें या बताएं। वो ये कह सकते हैं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन रिकमेंडेशंस होंगी वो। सो ये लग रहा है एजाज साहब कि ये इस पे बहस हुई है कमेटी में, यहाँ तक बहस हुई है कि लीगैलिटी क्या है जो आज कहा गया, और अगर कोइंसाइड करता है लीगली तो फिर 9 मई पे कमीशन नहीं बनेगा।
جی یہ مطلب بات نہیں ہوئی ابھی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو میرا ایک چھوٹا سا اوپینین ہے نا، جو میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کر کے مطلب سامنے لے کر آیا ہوں. لیکن سب کمیٹی کی میٹنگ جب ہوگی اس کے اندر لا منسٹر جو ہے وہ صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ بھئی اصل میں کیا حقائق کیا ہیں. رائٹ 26 نومبر کے حوالے سے بھی جو بات کر رہی ہے حکومت کہ ہمیں لسٹ ہی نہیں دی گئی، پی ٹی آئی ابھی تک کوئی واضح لسٹ نہیں دے سکی ہے، کیا یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے کہ ایک جو حکومت کی طرف سے کہا گیا اور میٹنگ میں بھی کہا گیا کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے. آپ نے اپنی ڈیمانڈز، چارٹر اور ڈیمانڈز نہیں، آپ نے ایک چارج شیٹ سامنے لے کر آئے. اس چارج شیٹ کے اندر اور اس سے پہلے میٹنگ کے اندر 2 تاریخ کو دوسری میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ جو لسٹ فراہم کریں گے اگر کوئی ان کے لوگ لاپتہ ہیں یا کچھ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان کی لسٹ فراہم کریں گے تاکہ حکومت اس پہ جواب دے سکے. دوسری میٹنگ کے بعد اور تیسری میٹنگ کے دوران وہ لسٹ جو تھی وہ آ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی. تیسری میٹنگ میں اس کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا ہم آپ کو لسٹ جو ہے پہنچا دیں گے. ابھی تک وہ لسٹ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آئی ہے وہ. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اندر ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ فیکٹس کو سامنے لایا جائے، ہائپوتھیٹیکل یعنی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر کے سامنے لائی جا رہی ہیں جس سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. بٹ گوہر خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، اس سے پہلے بھی بابا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نیکسٹ ملاقات پہ نہیں بنتا کمیشن تو یہ مذاکرات ختم ہے. لگ رہا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسٹال کرنا ہے ان مذاکرات کو. اب کیا حکومت نے بھی یہ سوچ لیا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی ایسی بات نہیں ہوگی اور ادھر سے بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی ڈیڈ لائنز دینی شروع کر دیں آپ. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کی تھی کہ اگر یہ بات کمیشن نہ بنا تو ہم اگلی میٹنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر لیگلی کمیشن بن ہی نہ سکا تو پھر اگلی میٹنگ تو کرنی پڑے گی نا آگے بات کرنے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ جو جواب تیار کیا جائے گا وہ کسی میٹنگ میں دیا جائے گا نا، کوئی پوسٹ تو نہیں کرنا اسے. تو اس لیے میٹنگ تو ہوگی چوتھی، اور مجھے امید ہے کہ اگلے آنے والے ہفتے میں جب 7 ورکنگ ڈیز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میٹنگ کی ڈیٹ ہے. وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کو دونوں اطراف سے دے دیا گیا ہے پاورز ٹو کال دا کمیٹی وین ہی فیلز کمفرٹیبل. یعنی جب وہ دیکھ لیں گے کہ جواب آ گیا ہے اور تیاری ہو گئی ہے تو وہ پھر دونوں طرف بات کر کے جو میٹنگ ہے وہ بلائیں گے. بار بار یہ ایک سوال تھا اعجاز الحق صاحب کہ مذاکرات کے پیچھے بھی کوئی مذاکرات ہیں، کچھ بیک ڈور میں بھی ہے، لیکن پھر ایک اوپن میٹنگ ہوئی جو بیرسٹر گوہر کی اور سی ایم کے پی کے کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی. سو واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ اگر میٹنگ ہوئی جس کا کہا گیا کہ میٹنگ ہوئی، جس کو خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑی خوش آئند ہے کہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اگر میٹنگ ہوئی ہے تو اور بھی میٹنگز ہونی چاہیے، اوپر بھی ہونی چاہیے، نیچے بھی ہونی چاہیے، بیک ڈور بھی ہونی چاہیے. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فرنٹ ڈور سے ہی ہوگا، اسی کمیٹی کے ذریعے ہوگا. جو بھی باتیں بیک گراؤنڈ میں ہوں گی وہ ساری اسی کمیٹی میں آئیں گی آخرکار. تو اس لیے اہمیت جو ہے وہ اس کمیٹی کی ہے جو کہ حکومت نے بنائی ہے اور جو کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی نے جو اپنی کمیٹی بنائی ہے اور ادھر سے حکومت نے اپنی کمیٹی بنائی ہے. یہ ہی کمیٹی جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جتنے مرضی مذاکرات کرتے رہیں اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھلنی چاہیے، بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. لیکن بات چیت کو خوشائند کہنے کے بعد پھر جن کے ساتھ میٹنگ ہوئی جسے خوشائند کہا گیا پھر انہی کو برا بھلا کہنا، تو اس پہ تھوڑا سا میرے خیال میں وہ جو ایک دم سے پھر دوبارہ ٹویٹ آئی، سو اس کا اثر پڑے گا مذاکرات پر؟ دیکھیں لازمی ہے کہ اثر تو پڑتا ہی ہے. آپ اگر ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، پھر اس کو خوشائند کہہ رہے ہیں، اور پھر انہی کو ٹارگٹ بنا کر آپ ایک ایسے ہینڈل سے ٹویٹ کر رہے ہیں جو آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے، اور آپ اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے. میرا خیال ہے اسے کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور خود پی ٹی آئی کو چاہیے کہ بھائی بتائے کہ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں جو لیڈر ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کا بیان ہے کہ نہیں ہے یہ. رائٹ. سو محمود خان اچکزئی نے نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کی ہے کہ شہباز شریف کو مستعفی ہونے کا کہیں
اور ایک قومی حکومت بنائی جائے. یہ پاسبلٹی ہے اس کی اعجاز صاحب؟ موجودہ صورتحال میں قومی حکومت ہے, اگر 2-4 پارٹیاں بیچ میں نہیں ہیں تو اگر ان کو بھی شامل کر لیں تو میرے خیال میں بڑا خوشگوار ماحول ہو جائے گا, اور پاکستان کی معیشت, پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر ہے, پاکستان کی جو دیگر معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. رائٹ, اعجاز الحق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خورشید قصوری صاحب. اینڈ ویلکم بیک. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری جو ان کی ٹرم ہے اس کے بعد دنیا ایک مختلف دور میں داخل ہونے جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے ہی امریکہ کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں جن کی اب نظر آ رہا ہے کہ ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے دوران کیا کیا بڑے فیصلے کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ امریکی تاریخ میں تارکین وطن کی بے دخلی کا سب سے بڑا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی سرزمین پر پیدائش کے ساتھ ہی امریکی شہریت دینے والا قانون مذہب کا خیز ہے اور اسے ختم کر دیا جائے. ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ درآمد ہونے والی اشیاء پر ٹیرف عائد کریں گے جو امریکی مصنوعات کو ترجیح دینے کے عمل کا حصہ ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا مرکز بنانے کا اعلان کر رکھا ہے اور ان کے الیکشن جیتنے کے بعد سے بٹ کوائن کی قیمت میں 30% اضافہ دیکھا گیا ہے. جو بائیڈن آلودگی کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلقہ فیصلوں کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ان میں سے زیادہ تر کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. 2017 میں ٹرمپ نے پیرس کے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی. جو بائیڈن نے 2021 میں اس معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکہ کو اس معاہدے سے دستبردار کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. 2021 میں سینکڑوں افراد کو امریکی کیپٹل ہل فسادات میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی تھی. سزا یافتہ افراد اس انتظار میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور انہیں معافی دلوائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان میں سے متعدد کو معاف کرنے کے حق میں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ صدارت کے پہلے دن یوکرین کا تنازع ختم کرنے جا رہے ہیں, تاکہ بعد میں انہوں نے اس کے لیے 6 ماہ کا وقت مقرر کر دیا تھا. چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دیں گے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے قبل ہی مشرق وسطیٰ میں 1 سال 4 ماہ سے جاری خانہ جنگی کا عمل آخرکار سیز فائر کی طرف جا رہا ہے. غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے. حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرتے ہوئے 3 خواتین اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے. اسرائیل کی جانب سے 90 فلسطینیز رہا کیے گئے ہیں. امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں تمام 33 اسرائیلی جبکہ 2000 فلسطینی رہا ہو جائیں گے. غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس بات کا کریڈٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اکثر اپنے جو سپیچز ہیں یا اپنے کامنٹس ہیں ان میں لیتے رہتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آخرکار امریکہ کے صدر بن چکے ہیں. اس کے بعد کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں دنیا میں؟ ہمیں جوائن کرے ہیں فارمر فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب. تھینک یو سو مچ خورشید قصوری صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں, ہم کیا تبدیلیاں دیکھیں گے مختلف ممالک کے ساتھ, اپنے الائز کے ساتھ یا ان ممالک کے ساتھ جن کو امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کے مخالف ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے, ان کے بارے میں کہا تو جاتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں, پر جتنے بھی انپریڈکٹیبل ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو امریکن نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور جو ان کے کوآپریٹ انٹرسٹ میں, جو کوآپریٹ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگا. کیونکہ بہت جو کوئی ایک نہیں 5, 6, 7 بلینئرز ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. شاید اتنی امیر کیبنٹ شاید ہی امریکہ کی ہسٹری میں کبھی آئی ہے. تو جو کوآپریٹ انڈیا امریکہ کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے, جو وہ سمجھیں گے امریکہ کے انٹرسٹ میں وہ کریں گے. اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھ لیں تو 2-3 چیزیں کلیئر ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ابھی تک رہی ہے مختلف ایڈمنسٹریشنز کی یورپین یونین اور نیٹو کے ساتھ, اس میں فرق آئے گا. کیونکہ ان کی کافی انہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی کلیئر کیا تھا کہ سارے ملک جو ہیں نیٹو کے وہ 2% GDP کا اس میں خرچ کریں, اور وہ کہتے تھے کہ فری لنچ کچھ نہیں ہے, اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو امریکہ آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا. تو زبان بڑی کرخت ہے اور بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے. پھر یہ کہ جو انہوں نے اپنا اپروچ یا ایٹیٹیوڈ ان کا ہے اس میں یوکرین کی وار میں اور روس کے سلسلے میں, وہ بالکل نیٹو اور یورپین یونین
سے ایک مختلف نظر آ رہا ہے. وہ ان دس سینس کہ وہ کمپلیٹلی ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے نیٹو سپورٹ کرنا چاہتی ہے یوکرین کو, اور یورپین یونین بھی ٹوٹل سپورٹ کرنا چاہتا ہے بائی اینڈ لارج ایکسیپٹ فار اے فیو کنٹریز. تو اگر آپ یوں دیکھیں تو یہ ان کی پالیسیز جن کو آپ نے اتحادی الائز کہا ہے ان سے بہت مختلف ہوگی. وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ, بلکہ پچھلی دفعہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ نیٹو کی جو افادیت ہے اس کو بھی کوسچن کیا انہوں نے. تو اس لیے یہ تو کلیئر بات ہے کہ نیٹو بھی اننروڈ ہے, نروس ہے. اسی طرح یورپ کے بہت سے ممالک ہیں. پھر سونے پہ سہاگا جو کچھ ان کے ساتھ ایلون مسک آئے ہیں, انہوں نے جو کچھ فورن گورنمنٹس پہ اور تبصرے کیے ہیں, برٹش گورنمنٹ برٹش پرائم منسٹر پہ کیے ہیں, اور انہوں نے فرانس میں فرینچ رائٹ کی کو AFD کو سپورٹ کیا اگینسٹ اولڈ اسٹیبلش پارٹیز سینٹر لیفٹ کے اگینسٹ. تو یہ کوئی چیزیں وہاں پسند تو نہیں کی جا رہی. اور پھر ان کے جو بیانات آئے ہیں گرین لینڈ کے اوپر, اس میں فرانس اور جرمنی دونوں نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے. تو اب الائز کی بات کریں تو سب سے کلوز الائز تو ان کا کینیڈا تھا. تو کینیڈا کے بارے میں انہوں نے, حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کے ساتھ, لیکن ان کے جو ورڈز تھے وہ تو یہ تھے کہ کینیڈا ایک 51ویں ریاست کیوں نہیں بن جاتا, جسے بڑا سخت جواب دیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ ناٹ اے چانس ان ہیل. تو اس لیے جو ان کا رویہ ہے وہ غیر روایتی ہوگا. ان کی ریٹرک مضبوط ہے, کوئی ضروری نہیں کہ جو ریٹرک ہے اس پہ عمل درآمد ویسے کہ ویسا ہو جائے. قصوئی صاحب, مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی سیز فائر تک معاملہ چلا گیا ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے ہی. کیا ہم لانگ ٹرم پیس ایفرٹس دیکھ سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں انڈر ٹرمپ پریزیڈنسی؟ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی کچھ فائدہ ہو گیا نظر آ رہا ہے. جس قسم کی انہوں نے بلنٹ ٹاک کی تھی, اور وہ صرف حماس کی طرف نہیں ڈائریکٹ تھی, اب تو سب اخباروں میں بھی آ گیا ہے کہ ان کے جو نمائندے گئے تھے, حالانکہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت تھی, پریزیڈنٹ بائیڈن نے نمائندہ بھیجا تھا, ان کا جو نمائندہ گیا تھا بلنٹ ٹاک کی اس نے, اور اس نے سبت جو ان کی چھٹی والا دن ہوتا ہے اس نے انسسٹ کیا کہ میں نے اسی دن ملنا ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو, نیتن یاہو ان کو ملے. اور انہوں نے, میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ سیز فائر اعلان کروایا ہے, ایک تو وزیر ان کے استعفیٰ دے گئے, ایک دو تھریٹن کر رہے ہیں وہ کر دیں گے. شاید حکومت سر دست گرے یا نہ گرے, یہ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کہہ رہے تھے آنے سے پہلے ہی یہ عمل درآمد کرا دیا کہ کم سے کم سیز فائر ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ ابھی تو پہلا قدم ہے. اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ بہت پرو اسرائیل انہوں نے منسٹرز لیے ہیں, شاید اتنے پرو اسرائیل منسٹرز پہلے کبھی نہیں آئے. لیکن یہ فیصلے خود کرتے ہیں, ان کے منسٹر کم کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے ایبراہیم اکارڈ شروع میں کرائے تھے, جس کا مقصد یہ تھا کہ عرب دنیا اور الٹیمیٹلی اسلامک ورلڈ کے ساتھ اسرائیل کے حالات کو نارملائز کیا جائے, اس کی جو ایکچولی مین پرائز تھی وہ پرائز تھی سعودی عربیہ اور ان کی نارملائزیشن. سعودی عربیہ کے بادشاہ نے اور کراؤن پرنس, یہ بڑے کم اوکیزنز ہیں کہ دونوں بولے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم ریکگنائز تب کریں گے اسرائیل کو جب 2 اسٹیٹ سلوشن یعنی فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ گلف اسٹیٹ سے اور مسلم دنیا سے نارملائز ہو, تو ان کو پھر فورس کرنا پڑے گا اسرائیل کو, خاص طور پر رائٹ ونگ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ وہ تو ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لے, اس کو ہضم کر جائے. ان کو پریشر ڈالنا پڑے گا کہ اب وہ معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں. سو ویری انٹرسٹنگ انالیسز قصوئی صاحب. لیکن اگر ہم 2 اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن کی طرف, تو پھر کیا پاکستان کو اوپر دوبارہ پریشر آئے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا نا, میرا ذاتی خیال ہے ہمارے دور میں بھی ایسا ہی تھا. ہم لوگوں کو اسلامک ورلڈ کو کنسلٹ کر رہے تھے, ہم سعودی عربیہ کو بھی کنسلٹ کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا سعودی عرب جب کرے گا, اس کے بعد مسلم دنیا کے دیگر ممالک کریں گے, تو پھر پاکستان میں ایک بحث شروع ہو جائے گی. خاص طور پر اگر نظر یہ آیا
کہ فلسطین کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پھر ڈیبیٹ کی نوعیت بدل جائے گی. ابھی تو یہ ہے کہ اسرائیل نظر آ رہا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کا خون کیا ہے، خون ناحق کیا ہے، اس پہ مختلف قسم کے چارجز لگ رہے ہیں، اس پہ جینوسائیڈ کے چارجز لگ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. ان حالات میں پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اسلامک ورلڈ کا، حکمرانوں کو ایک طرف آپ چھوڑ بھی دیں، بڑا سخت ری ایکشن ہے. تو جب یہ حالات بدلیں گے فلسطین کے اندر اور نظر آئے گا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور فلسطینی ریاست بن رہی ہے، اور ان حالات میں اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کرے گا تو میرا خیال ہے بہت سی عرب کنٹریز تو کر لیں گی اور بہت سی اسلامی دنیا بھی کر لیں گی. اس صورت میں یہ ضرور ممکن ہے کہ پاکستان میں ڈیبیٹ شروع، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے گریٹر اسرائیل کے نقشے جاری کیے گئے. اگر ایکسپینشن کا پروگرام رکھتا ہے اسرائیل تو پھر کیسے آگے معاملہ چل سکے گا؟ دیکھیے وہ تو جو کانسیپٹ ہے نا، کانسیپٹ جو ہے نا گریٹر اسرائیل، اس میں تو انہوں نے نقشہ بھی ایک چھاپا ہے جس میں تو سعودی عرب کے بھی کئی حصے دکھا دیے ہیں، شام بھی دکھا دیا ہے. اس سے تو بلکہ بہت غصہ پیدا ہوا ہے اور بہت سخت ریئیکشن آیا ہے گلف سٹیٹس کا اور بہت سے عرب ممالک کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مرضی خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ تو ایک دوسری بات ہے. ان کی خواہش تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، کئی ملکوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے پھر تو سوال ہی نہیں کہ امن ہو جائے. پھر تو اللہ معاف کرے اس سے بڑا گند مچے گا مڈل ایسٹ میں. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یا تو مڈل ایسٹ سے وہ اپنی جان چھڑائیں یا امن کرائیں اور چائنا پہ فوکس کریں، ساؤتھ چائنا سی پہ، ایسٹ چائنا سی پہ، یا وہ یہ چاہتے ہیں نوبیل پیس پرائز میرے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو ختم ہو گیا سارا معاملہ. پھر تو پہلے سے اور بھی خراب ہو جائے گا. تو کم سے کم ٹرمپ کی لگ نہیں رہا کہ یہ کوشش ہوگی کہ یہاں معاملات مزید خراب ہو جائے. اسرائیل میں تو ضرور خواہش ہے، اسرائیل کا رائٹ ونگ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ سارا غزہ پہ، بلکہ ویسٹ بینک پہ بھی وہ چاہتا ہے، اس کو جوڈیا سماریا کہتا ہے کہ ہمارا جو اینشنٹ ہوم لینڈ ہے اس کا حصہ ہے. تو ان کے معاملات کو چھوڑے، لیکن اس پہ امن نہیں ہو سکتا. امن تو اسی پہ ہوگا جب 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بات کی جائے گی. رائٹ کسوئی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک پورا امیج بنا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے امریکہ کو. یہ صرف ریٹرک ہے یا ایکچولی وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ریٹرک، الیکشن ریٹرک پہ ہی جیتے جاتے ہیں. اب کس سے وہ نجات دلائیں گے؟ عموماً جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہر ایک کے مختلف حالات ہوتے ہیں. اس میں اس کی کئی ملکوں میں فوج ہوتی ہے، کئی ملکوں میں سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں. جو ہو نہ ہو، بگ بزنس ہر ایک کا حصہ ہوتی ہے. وہ بولتے نہیں بولتے، وہ متاثر کرتے ہیں. اسی طرح ٹاپ کے سول سرونٹس ہوتے ہیں. تو اسی کوئی جو ایک وین یو سے ایلیٹ ان اے کنٹری، امریکہ میں بگ بزنس از ویری مچ پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اور اس میں اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدھا حصہ تو ان کے ساتھ کیبنٹ میں آ گیا. جو ارب پتی ڈالرز میں ہیں وہ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے. اگر خیال یہ ہے کہ جی کچھ جرنیلوں سے وہ ناراض ہیں، تو پھر اگر انہوں نے اپنے اگر اپنا پروجیکٹ امپلیمنٹ کرانا ہے، لیٹ سے میکسیکو کا ہے جو بارڈر کو کلوز کرانا ہے، اس میں ان کو فوج کی ضرورت ہوگی. چاہے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی میں وہ ہو سکتا ہے نیشنل گارڈ کو بھی یوز کریں. کئی جگہ پہ ان کو سیکورٹی ایجنسیز کی فوج کی ضرورت ہوگی. اور جو امریکن فارن پالیسی ہے، اگر وہ لیٹ سے بہت امریکہ چین کی طرف، لیکن وہ سبجیکٹ سیپریٹ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی اس کے اندر آ جائے گی ٹینشن جتنا اس طرح لگ رہا ہے. اگر وہ چائنا کے ساتھ بھی کروانا چاہیں گے نا حالات یا کوئی سیٹلمنٹ، یا اگر لیٹ سے اس کے خلاف ایک ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی پوسچر نہیں ہو سکتا ایگریسو جس کے پیچھے ملٹری طاقت نہ ہو. ملٹری کی خود ان کو ریکوائرمنٹ ہوگی. خوشی قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ڈیٹیلڈ انالیسس. یقیناً ایک اہم دن نہ صرف یو ایس اے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، وی ول کیپ یو پوسٹڈ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.